प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह 6 बजे हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह 6 बजे हमने मौसमी सरमा के टाइम के हिसाब से वक्त को तब्दील किया है। बाहर अब भी अंधेरा है और किताब मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो अब तक अंधेरा ही था कि वो दुआ के लिए निकल गया और पोप फूटते तक जो है वो खुदा उनके हुजूर रहा। मरकस उसके पहले बाब की 38-37 गालबन आयत में। आए आज शुभ खुदा की शुक्रगुजारी करें। ये मॉर्निंग प्रेयर जब से खुदावन ने हमें फजल दिया है, ये हम जब अंधेरा ही होता है तो हम उस वक्त उसकी हजूरी में आते हैं। तो हमारी इबादत करने तक हल्की सी सूरज नहीं निकलता, लेकिन एक पोप फूट पड़ती है तो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए आज हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए उसकी इबादत करें, उसके गुण गाएं, उसकी तारीफ करें। मुझे इस बात की भी खुशी है कि रोमियो अंजील मुकद्दस में रोमियो का खत जो है वो मुकम्मल हो चुका है और इस बात की भी खुशी है कि अब हम एक नया खत जो है अंजील मुकद्दस में शुरू करने को जा रहे हैं। ग्रंथियों के नाम खत को जो है हम देखेंगे, लेकिन आए इससे पहले कि हम उस ताज़ा मन को लें, आए उसकी गुण गाएं, उसकी तारीफ करें, आए शुक्रगुजारी से भर जाए। उसके बड़े एहसान जो है वो हम पर है। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें। एक नया गीत हम गाएंगे आज और सीखेंगे भी और आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे पीछे कहिए, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। आप जब मेरे साथ गाएंगे तो आपको भी आ जाएगा। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है, ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। तालीम जाकर मेरे यीशु जी दे खून की क्या बात है, मेरे यीशु जी दे खून की क्या बात है, ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है, ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। हनेरिया तूफान जेड़ा पल च थमावे, 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 रोगिया ते रोग जेड़ा जड़ तो मिटावे, रोगिया ते रोग जेड़ा जड़ तो मिटावे, रोगिया ते रोग जेड़ा पल च मिटावे, रोगिया ते रोग जेड़ा जड़ तो मिटावे। यसु नाच दिदा जा ओदी उच्ची जात है, यसु नाच बददा जा ओदी उच्ची जात है, मेरे यीशु जी दे खून की क्या बात है। जोर से, मेरे यीशु जी दे खून की क्या बात है, ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात
ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਵੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਵੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਵੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਚਲਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਚਲਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਚਲਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਯਸ਼ੂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਨਿਜਾਤ ਹੈ, ਯਸ਼ੂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਗਲੋਰੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਚ ਥਮਾਵੇ, 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 ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵੇ। ਯਸ਼ੂ ਯਸ਼ੂ ਨਾਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਉੱਚੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਯਸ਼ੂ ਨਾਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਉੱਚੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਵੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਚਲਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਚਲਾ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਵੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਚਲਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਚਲਾਵੇ। ਯਸੂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਨਿਜਾਤ ਹੈ, ਯਸੂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਸੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਸੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ,
آئے یسوع کے خون کے لیے زوردار تالیاں چاہیے. ہاللیلویا. اگر آپ میں سے کوئی بھی بیمار ہے، میرا ایمان ہے کہ خدا اس عبادت کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا. یاد رکھیے، عبادت صرف اتوار کے روز 1 دن کا 2 گھنٹے کا کام نہیں ہے، بلکہ آئے ہر روز خداوند کی صبح سویرے ہمارے ساتھ اٹھ کر عبادت کیجیے، عبادت میں شامل ہوں. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی بیمار ہو، ندار ہو، تو ضرور خداوند کا کلام اس کو اپنی عبادت کے وسیلہ سے شفا بخشے گا. آپ ہمارے ساتھ منگل پریئر میٹنگ میں کسی بھی طرح کے بیمار کو بھیج سکتے ہیں. ہم ایماندار اکٹھے مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آئیں کتاب مقدس کو کھولیے اور آج ہم تلاوت خداوندی کریں گے، اور میرے ساتھ نکالیے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں بائبل مقدس کو، اور کرنتھیوں کا پہلا خط نکالیے گا، اور اس کی پہلی 5 آیات ہم تلاوت کر لیتے ہیں، اور آئے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. انجیل مقدس میں رومیوں کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط ہم دیکھیں گے، اور ہم تلاوت خداوندی کریں گے. پہلی 4 آیات پہلی 3 آیات ہم دیکھ سکتے ہیں. آئیں تلاوت کریں پہلی 3 آیات کی. میری التماس ہے بنش سے کہ آئے اور تلاوت خداوندی جو ہے وہ کرے. آ جائے جی. آئے خدا کی شکر گزار. آپ بھی میرے ساتھ انجیل مقدس نکالیے، اور پہلا کرنتھیوں کا پولس رسول کے نام خط جو ہے وہ نکالیے. کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 5 آیت تک. پالوس کی طرف سے، جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اور بھائی سوستنیس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام کرنتھیوس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام لیتے ہیں. ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا، ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو. آمین. پریز دا لارڈ. ہیلیلویا ہیلیلویا. شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح ہمیں ہر روز کتاب مقدس کو کھولنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس سے واقف ہونے کے لیے تازہ من دینے کے لیے تیار ہے. شکر گزاری کرتے ہیں. آئیں اس سے پہلے کہ کرنتھیوں کے خط کو پہلی 3 آیات کو ہم دیکھیں، 3 4 5 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، اس کا چھوٹا سا تعارف میں چاہتا ہوں ہم سیکھ لیں، جان لیں، کیونکہ اس کی بیس پر ہم سارے خط کو دیکھیں گے. جو کچھ آج ہم تھوڑی سی بات چیت اس پر کریں گے تو ہمارے اندر ایک سکیچ، ایک نقشہ. یاد رکھیے کہ کوئی بھی گھر بننے سے پہلے اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے، پھر مستری کو یا باقی لوگوں کو یا کسی کو بھی پرابلم نہیں ہوتی، وہ انہوں نے اس نقشے کے مطابق، اکارڈنگ ٹو اس نقشے کے مطابق آگے بڑھنا ہوتا ہے. آئے میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا نقشہ اس کا کھینچ لیا جائے، تاکہ ہم جب کرنتھیوں کے خط کو پڑھیں تو ہمارے اندر وہ سارا کچھ ہو، اور اس پر ہم اس گراؤنڈ میں ہم اس سارے خط کو اس فضا میں، اس ماحول میں، اس ایٹماسفیئر میں دیکھ سکیں. خدا کا ایک خادم وائل سیکٹر جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے تاریخ کلیسیا کا بے مثال ٹکڑا ہے. یہ جو کرنتھیوں کا خط ہے یہ تاریخ کلیسیا کا بے مثال ٹکڑا ہے. کرنتھس کے نام پولوس کے پہلے خط کو جو ہے صحیفہ مسئلہ کہا جاتا ہے، یا مسئلوں کا خط کہا جاتا ہے. پہلے خط کو صحیفہ مسئلہ، یعنی کہ اس میں صحیفہ مسائل کہا جاتا ہے، یعنی کہ مسئلے کی جمع مسائل. مطلب یہ خط میں اتنے زیادہ پرابلم ہیں، اتنے زیادہ مسئلے ہیں، وہ اس کو نخاتی مسئلے ادا کیا گیا. تو یہ دیکھیں، اس بات کو یاد رکھیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ خط کے اندر پرابلمس ہیں، اسے لیٹر آف پرابلمس کہا جاتا ہے. تو صحیفہ مسائل بھی کہا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے. کیونکہ اس میں مصنف نے ان مسائل پر بحث کی ہے یا ان مسئلوں پر بحث کی ہے جن کو کرنتھس کے شریر شہر میں کلیسیا کو سامنا تھا.
تو یہ ان مسئلوں کا، ان مسائل کا ان کو جو تھا وہ سامنا تھا. اس لحاظ سے آج کی کلیسیاؤں کو اس خط کی اشد ضرورت ہے. آج بھی کلیسیا بے شمار مسئلوں کا، پرابلمز کا جو ہے وہ شکار ہے. تو آج یہ خط اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر دینی مسائل پہلے سے بھی کہیں زیادہ تھے. ایک تفرقے تھے اس میں 2، اور لیڈروں کو ہیرو بنا کر ان کے گن گانا تھا 3. اور یہ مسئلہ تو آج بہت زیادہ ہے، جس میں میں نے کل بھی بتایا کہ کورنگ بتائی جاتی ہے. فادر اپنے باپ اپنے آپ کو جو ہے وہ پاپا، فادر اور روحانی فادر اور پتا اور پاپا اور باپ جو ہے نا کہلانا لوگ پسند کرتے ہیں. اپنے آپ کو پیر بنانا پسند کرتے ہیں. تو اس میں مسئلہ ہے. یہ بھی بد اخلاقی جو ہے یہ مسئلہ تھا کرنتھس کی کلیسیا میں. قانونی بہت سارے جھگڑے تھے اور ازدواجی زندگی سے متعلق مسائل تھے. شادی شدہ زندگی میں جو پرابلم تھے ان کلیسیاؤں میں کیا اس مسئلے تھے. آج بھی اس کا بہت زیادہ تیزی سے ریشو جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. مشکوک رسومات تھی، ایسی رسمیں کر رہے تھے کلیسیا میں جن پر شک کیا جاتا تھا، جو قانونی بائبل کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق ٹھیک نہ تھی. روحانی نعمتوں میں ضوابط اور اس خط میں ان سارے مسائل پر کیا کی گئی ہے؟ روشنی ڈالی گئی ہے. تو ہم اس خط سے سیکھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں ان سارے مسئلوں کا کیا حل بتاتی ہے. تفرقوں کا، لیڈروں کو ہیرو بنانا، اخلاقی بد اخلاقی، قانونی جھگڑے اور ازدواجی زندگی سے متعلق مسئلے اور مشکوک رسومات اور یہ سارا کچھ. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ خالی ہے جڑا نا مسئلے دکھاتے. اس میں بہت خوبصورت 3-4 چیپٹر ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجئے. اس میں ایک بہت دنیا کا مشہور ترین بائبل کا چیپٹر ہے، آپ اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتے، اور اس کو کہتے ہیں 13واں باب، پہلا کرنتھیوں 13واں باب. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں جو ہے دنیا بھر کے تمام ادب میں جو مشہور ہے، محبت پر بے مثال مقالہ کہا گیا. محبت پر 13واں باب. اب یہ دنیا میں بہت مشہور ہے. اس کو کئی لوگوں نے کہا یہ چھوٹی انجیل ہے، اور اس چھوٹے سے 13ویں باب کو اسی خط میں ایک اور ہے جو مسیح کی اور ہماری قیامت کا بیان کیا گیا 15ویں باب میں. خالی مسئلہ کا خط نہیں ہے، مطلب اس میں ایک بہت خوبصورت تعلیم جو ہے وہ تصنیفہ ہے، اور وہ ہے محبت کا، جو نہ صرف بائبل میں بلکہ دنیا بھر میں تمام ادب میں جو ہے محبت پر اس کو بے مثال مقولہ کہا گیا. وہ 13واں باب ہے محبت پر. اور دوسرا اس میں مسیح کی قیامت، مسیح کا جی اٹھنا اور ہماری قیامت جو ہے اس کا بیان ہے. کس میں؟ 15ویں باب میں. مجھے اس کا 15واں باب بہت پسند ہے. 13واں اس سے بھی زیادہ پسند ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑی زبردست مسیح کی پہچان اور تعلیم میں. ایک اور باب ہے اس میں، اشعیا ربانی کے ضوابط جو ہیں وہ 11ویں باب کے اندر لکھے گئے ہیں. آپ 11واں باب اگر ہم اس کا دیکھیں گے تو اس میں پاک عشاء کے جو ہے وہ ضوابط لکھے گئے. پھر 16ویں باب میں چندے میں حصہ دینے کا حکم ہے. 16ویں باب میں تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ چند باب ہیں جو یہ مسئلے نہیں بیان کرتے. 13ویں میں محبت ہے، 15ویں میں مسیح اور ہماری قیامت ہے، اور پھر اس کے بعد 11ویں میں پاک عشاء کے ضوابط ہے، اور پھر 16ویں میں ہدیہ دینے کے حکم ہے. سوائیں اس کا جو مصنف ہے، سارے علماء جو ہے متفق ہیں کہ جس صحیفے کو ہم کرنتھیوں کے نام پہلا خط کہتے ہیں، وہ پولوس کا قلم کا پہلا پھل ہے، یا اس کا لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ خط جو ہے پولوس نے کب لکھا؟ اس کی جو سن تصنیف ہے وہ اس نے افسس میں بیٹھ کر یہ خط لکھا. اگر آپ نکالیں 16ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت، تو اسی کا پہلا کرنتھیوں اس کے 16ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت اگر دیکھیں، اسی چیپٹر کی آخری چیپٹر ہے یہ 16واں باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت ذرا پڑھ دیجیے. لیکن میں عید پینتیکوس تک
افسوس ہاں میں افسوس کی رہوں گا، کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں۔ سو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، آپ نے کون سے خط کا دیکھا؟ پہلے نہیں، پہلا کرنتھیوں۔ ہاں جی، ہاں جی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب اور پولوس کے دوسرے خطوط کے ساتھ جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ خط جو ہے اس کی سن تصنیف 55 سے 56 میں یہ لکھا گیا۔ سو بعض علماء جو ہے وہ اس خط کے لیے اس سے پہلے کی تاریخ بتاتے ہیں۔ آئے ذرا اس کی تھوڑا سا اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ہم اس کا پس منظر دیکھیں اس خط کا، تو قدیم کرنتھس جو ہے یہ جنوبی یونان اور اتھینے کے مغرب میں واقع تھا، یہ جو تھا، اور پولوس کے زمانے میں تجارتی شاہراہیں جو ہیں یہیں سے کیا کرتی تھی، گزرتی تھی، اور کرنتھس تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا اور ہر طرف سے جو ہے قافلے اس شہر میں آتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کا جو مذہب جو تھا سراپا برگشتگی تھا، بہت برگشتہ لوگ جو ہے یہاں تھے۔ سو اسی لیے یہ شہر ہر طرح کی بد اخلاقی میں، بدکاری میں کا اڈا بن چکا تھا، اور یہاں تک کہ لفظ کرنتھس ہر قسم کے شہوت پرستی اور ناپاکی کا مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اس کو شہوت پرستی، ناپاکی کا جو ہے وہ اڈا جانا جاتا تھا۔ شہر جو ہے وہ زناکاری میں اتنا بدنام تھا کہ لوگوں نے ایک لفظ گھڑ دیا تھا اس کے لیے۔ وہ لفظ سنیے کیا ہے، لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کرنتھیا زمائی۔ کرنتھیا زمائی جو ہے اس کو کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے ذلت کی زندگی بسر کرنا۔ کیا؟ کرنتھیا زمائی، ذلت کی زندگی بسر کرنا اس شہر کے لیے مشہور تھا۔ سو پولوس اپنے دوسرے مشنری دورے کے دوران پہلی دفعہ جو ہے وہ اس جگہ پر کرنتھس گیا تھا۔ اگر اعمال 18واں باب دیکھے تو وہاں پر ہم دیکھتے کہ یہ وہاں گیا تھا۔ سو پہلے اس نے اپنے ہم پیشہ خیمہ دوش پرسکلا اور اکویلا کے ساتھ مل کر یہودیوں کے درمیان تبلیغ محبت کی، تبلیغی محنت جو ہے وہ اس نے کی۔ کس میں کی؟ یہودیوں میں۔ پہلے جب وہ ادھر گیا تو اس نے یہودیوں میں جو ہے وہ تبلیغ کی، پرسکلا اکویلا کے ساتھ مل کر۔ جب اکثر یہودیوں نے اس کے پیغام کو قبول نہ کیا تو پھر کرنتھس کے غیر قوموں کے پاس جو ہے وہ گئے۔ اچھا، میں آپ کو ایک ترتیب بتاتا چلا جب یسوع مسیح اسرائیلیوں کے لیے بھیجا گیا، اور جب یسوع مسیح، اگر آپ متی کی انجیل 12ویں باب تک دیکھیں تو یسوع مسیح نے بہت زور لگایا، لیکن یہ اسے ہمیشہ ریجیکٹ کرتے رہے، اور پھر یسوع مسیح غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر اس کے بعد آپ یسوع مسیح کو شاگردوں کو دیکھیں تو اس نے کہا کہ تم اسرائیل میں ہی رہنا اور وہاں نہ جانا، اور تم اسرائیلیوں کے لیے بھیجا گیا۔ لیکن جب انہوں کو بھی رد کیا گیا تو پھر وہ بھی غیر قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور اگر پالوس کی خدمت کو دیکھیں تو پالوس نے بھی جو ہے پہلے اسرائیلیوں یہودیوں کو بتایا، لیکن انہوں نے جب اسے رد کیا تو وہ غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسری طرف ہم بائبل مقدس کے صحیفوں میں خدا کا پلان یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں کہ ہر قوم، ہر نسل، ہر زبان کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ تو جب آپ مسیح کے بلاہٹ کو، نجات کو، ایمان کو رد کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے خداوند کسی اور کو کی طرف چلا جاتا ہے اور اسے چن لیتا ہے۔ عہد کا صندوق بھی ایسے ہی تھا کہ جب آپ کسی بھی خدا کی بے قدری کرتے ہیں، خدا کے کام کی، خدمت کی، خادم کی، بلاہٹ کی، نجات کی، تو خدا کسی اور کو چن لیتا ہے۔ جب شاؤل نے اپنے بلاوے کی قدر نہ کی تو خدا نے داؤد کو چن لیا۔ اس لیے روحانی خدمتوں، برکتوں سے محبت کیا کریں، اس کی قدر کیا کریں، تاکہ آپ پر ہی وہ برکت رہے۔ آئیں خداوند کے حضور آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر اس طریقے سے گیا۔ کوئی 3 برس بعد پولوس افسس میں منادی کر رہا تھا کہ اسے کرنتھس سے ایک خط موصول ہوا، جس سے میں وہاں جماعت کے اندر جو ہے وہ پائی جانے والی مشکلات تھی۔ یہ خط ملا، اس میں بہت ساری مشکلات تھی۔ علاوہ از عملی مسیحی زندگی کے متعلق کئی سوال بھی پوچھے گئے۔ اس خط کے جواب میں کرنتھس کے نام پہلا خط تحریر ہوا۔ اب جو مسئلے انہوں نے پوچھے تھے، جو سوال انہوں نے پوچھے تھے، اس کا وہ جواب دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ خط لکھا گیا، مسئلوں کا حل اور سوالوں کا جواب جو ہے پہلا خط اس لیے لکھا گیا۔ تو اس میں سوالوں کے جواب ہیں اور مسئلوں کے حل ہیں، یہ بتایا گیا۔ لیکن اگر ہم 13واں باب محبت کا اور 15واں باب مسیح اور ہمارے جی اٹھنے کا
اور 11واں باب پاکشاہ کے ضوابط، اور پھر ہم دیکھتے ہیں 16واں باب خدا کا ہدیہ دینے کا حکم ہم دیکھتے ہیں۔ اس خط کا موضوع یہ ہے کہ ایک دنیاوی اور جسمانی کلیسیا کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج کلیسیا ایک جسمانی ہے اور دنیاوی ہے تو اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، اس خط میں ہم دیکھتے ہیں۔ ایسی کلیسیا بہت سے غلط خیالوں، غلط کاموں، بدعتی تعلیمات کا محادثہ نہیں کرتی، اور ان پر پولس بڑی فکر مندی سے نظر ڈالتا ہے۔ آج بھی میں کلیسیاؤں میں جا کر دیکھتا ہوں کوئی حال ہے، میں باپ کو کیا بتاؤں۔ میں خداوند جب مجھے کلیسیاؤں میں لے کر جاتا تو میں بہت ساری چیزوں، ایون میں نے جب میں اب لاسٹ گیا ہوں تو میں لاسٹ مومنٹ پر لاسٹ دنوں میں تھا، تو میں نے ایک پینٹیکوسٹل چرچ میں ایک بڑا کام وہاں ہو رہا تھا، تو میں نے دیکھا اور میں نے انہیں بتایا، اور پھر انہوں نے اسی ٹائم اس پر عمل کیا اور اسے دور کیا۔ کئی پینٹیکوسٹل چرچز میں بت پرستی اور مختلف چیزیں، اور وہ جسے انہیں پتہ ہی نہیں اور وہ اس میں کام کر رہی ہیں۔ آئیں آخری بات کہہ کر ہم اپنے پہلے چیپٹر کی طرف چلیں گے، اور یہ بات سیکھنا بہت ضروری ہے۔ خدا کے ایک خادم نے کہا، مافٹ اس کا نام ہے، اس نے اس خط کے لب و لباب میں یوں بیان کیا ہے۔ اگر آپ یہ ساری بات بھی بھول جائیں، اگر اس کو آپ یاد رکھیں گے تو یہ خط آپ کو یاد رکھے گا، اور پھر آپ کو اس کو سمجھنے میں، پڑھنے میں بہت ساری چیزیں روح القدس آپ کی مدد کرے گا۔ مافٹ نے اس کا لب لباب یوں بیان کیا ہے، کلیسیا دنیا میں تھی جیسا کہ ہونی چاہیے تھی، لیکن دنیا کلیسیا کے اندر تھی جیسا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر سے سن لیجئے، مافٹ کہتا ہے کلیسیا دنیا میں تھی جیسا کہ ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھی، لیکن دنیا کلیسیا کے اندر تھی جیسا کہ نہیں ہونا چاہیے تھی۔ چونکہ دور حاضرہ میں بھی بہت سی کلیسیاؤں میں حالات ایسے ہی ہیں، اس لیے کرنتھس کے پہلے خط کی افادیت دائمی ہے، ہمیشہ ہے، اس کے فوائد ہمیشہ ہیں۔ آئیں خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کے پہلے باب کی 3 آیات کو ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے پہلی آیت میں پولوس کو انڈر لائن کر لیجئے، پولوس کی چونکہ بات ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز کو انڈر لائن کیجئے، اس پر ہم بات کریں گے، اور وہ ہے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا۔ کس کو؟ پولوس کو یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پولوس کو جو ہے وہ دمشق کی راہ پر خداوند نے بلایا۔ یاد رکھیے، کوئی نہ کوئی راہ، کوئی نہ کوئی جگہ، کوئی نہ کوئی ایسا خداوند نے آپ کے لیے رکھا ہے جہاں سے وہ آپ کو کیا کرتا ہے، اپنی طرف موڑتا ہے۔ اب وہ دمشق کی راہ تھی جہاں پر پہلی بار جو ہے اس شخص کو، پولوس کو بلایا گیا۔ آپ کی زندگی میں کوئی دمشق کی راہ ہے؟ دمشق کی راہ میں کہنا وہ راہ ہے جتھے یسوع ملتا ہے، کوئی یسوع سے ملن دی بھی راہ ہے، ورنہ سانو راہاں دوست ملے ہیں، نشے ملے ہیں، عیاشیاں ملی ہیں، سکسیس ملا ہے، کامیابیاں ملی ہیں، کپڑے ملے ہیں، بچے ملے ہیں، بیاہ ملے نے، بڈی ملی ہے، پتہ نہیں کی ملے۔ کیا آپ کی زندگی میں دمشق کی راہ ہے جہاں پر آپ کو یسوع نے بلایا؟ میں دمشق کی راہ وہ کہتا ہوں جتھے یسوع نے بلایا۔ مجھے پتہ ہے میری دمشق کی راہ، پہلی بار میں اپنے محلہ میں تھا اور ایک بیوہ کا گھر تھا، وہاں پر شام کے وقت عبادت ہو رہی تھی، 8 لوگ تھے، میں اس عبادت میں چلا گیا۔ وہ گھر، وہ بیوہ کا گھر، وہ میرے لیے دمشق کی راہ تھی۔ پہلی دفعہ میں نے خدا کے خادم کو، پہلی دفعہ میں عبادت میں گیا تھا، پہلی دفعہ میں نے کلام سنا تھا، اور پہلی ہی دفعہ میں نے خدا کے کلام کو رد نہ کیا اور میں نے قبول کر لیا، اور اس دن سے لے کر آج تک وہ یسوع مجھے اس جگہ پر ملا۔ وہ دمشق کی راہ، آپ کی زندگی میں وہ دمشق کی راہ کہاں ہے جہاں پر آپ کو یسوع ملا؟ کہ ہے ہی نہیں، ساریاں اور ہی راہ نے۔ آئیں ذرا آگے چلے۔ یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا۔ آگے لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا۔ وہ کہتا ہے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا۔ یہ بلاہٹ نہ کسی انسان کی طرف سے تھی، نہ کسی انسان کی طرف سے تھی، نہ کسی انسان کی مہارفت تھی، مطلب انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ ایسی بھی بلاہٹیں ہوتی ہیں جس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا، خداوند خود اسے وزٹ کرتا ہے۔ آج بھی میں نے بہت ساری گواہیاں سنی، ایون کل بھی میں اپنے ایلڈر، چرچ کے ایلڈر کی گواہی سن رہا تھا کہ کیسے خدا نے اس کو پہلی دفعہ بلایا، اور پھر اس کے بعد
شراب سے اس نے کیسے توبہ کی، خود روح القدس نے اس کے دل میں خداوند نے ڈالا اور وہ سارا کچھ. تو کہنے کا مقصد کچھ چیزیں خدا آپ کی زندگی میں ڈائریکٹ جو ہے وہ کرتا ہے، جیسے کہ سادھو سندر سنگھ کو، پولوس رسول کو، انہوں نے انسانوں نے نہیں بلکہ خود خداوند نے وزٹ کر کے. آج کئی قومیں ہیں جو مسیحی تعلیمات پر، منادوں پر، خادموں پر اور مسیحی لوگوں میں سے جو نہیں. اور میرا ایمان ہے، میری دعا ہے خداوند اگر تیری بادشاہی میں خداوند تو میری اور ان سارے جہان کی خاطر انسان بن کر آیا اور دکھ اٹھایا اور تیرا مذاق اڑایا گیا، تیرا تمسخر اڑایا گیا اور تو نے لعنتی صلیبی موت سہی اور مر گیا، دفن ہو گیا. تو آج بھی میرا خداوند آپ کو بچانے کے لیے دوبارہ وزٹ کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے پولوس کو کیا. میرا خداوند اتنا حلیم ہے. وہ آج بھی میری دعا ہے کہ خداوند ان قوموں کو، ان لوگوں کو جو ہٹ دھرمی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یسوع مسیح کو، خداوند یسوع مسیح کو مسیحا اور یسوع مسیح کو منجی ماننے سے انکار کرتے، خداوند ان کو وزٹ دے، خداوند ان قوموں کو بچائے. سوائیں بلکہ براہ راست خداوند یسوع نے خود اس کو کیا کیا، بلایا. اس کی بلاہٹ نہ انسان کی طرف سے، نہ انسان کی معرفت سے، خداوند یسوع نے خود جو ہے براہ راست اس کو کیا کیا، بلایا. تو ایسی بھی گواہیاں ہمیں ملتی ہیں جن میں خداوند خود بلاتا ہے. آئے رسول پر انڈرلائن کریں، رسول پہلی آیت میں. اس کا مطلب ہے بھیجا ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھیجا ہوا، سینڈ، ٹو سینڈ. سو پہلے رسول مسیح کی قیامت کے گواہ تھے. ان کی معرفت معجزے بھی ہوتے تھے تاکہ تصدیق ہو جائے کہ ان کا پیغام خدا کی طرف سے ہے. ہیلیلویا. خدا دے بھیجے ہوئے ہمیشہ خدا تصدیق کرتا ہے. بڑے بڑے میریکلز، بڑی بڑی قدرت جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتی ہے اور لوگ دور سے بھانپ لیتا. آپ کا دشمن بے شک آپ کو نہ مانتا ہو، لیکن آپ کے ساتھ خدا کی قدرت کو دیکھ کر ایک بات وہ ضرور کہے گا کہ خدا اس کے ساتھ ہے. میں آپ کو بتاؤں، اسحاق کے ساتھ اس کے دشمن لڑ رہے تھے اور اس کے کنویں کو پھر بھر دیتے تھے. اسحاق وہ کنواں چھوڑتا گیا اور دوسرا کنواں نکالتا گیا اور پانی نکلتا گیا. اور یہ میں آپ کو 26ویں باب کی بات بتا رہا ہوں. اور آخر کار اس کے دشمن نے کہا بس لڑائی بند. ہم نے غور سے بلکہ بہت صفائی سے دیکھا کہ خدا تیرے ساتھ ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کی خدمت میں بڑا ضروری ہے. میں ان معجزوں کی ہی نہیں بات کر رہا کہ جو لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں، یہ معجزے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں جو خداوند کا بھیجا ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر جو خدا کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ ہے. جس کنویں کو وہ کھودتا ہے اس سے پانی نکلتا ہے. ہیلیلویا. سو آئیے، ایک نام بڑا پیارا ہے یہاں پر، وہ ہے بھائی سوستھنیس. سوستھنیس جو ہے، اس کو انڈرلائن کر لکھا ہے بھائی سوستھنیس. میں کہتا ہوں کدی کدی سانو یہی ٹائٹل مل جائے نا بھائی، تو بائبل میں ہم نے پیچھے مال کی رومیو کے خط اس کے 16ویں باب میں بھی وہ ٹائٹل دیکھا ہے بھائی. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص نے نجات پا لی ہو، جس کی گواہی بہت اسٹرانگ ہو، کچھ نہیں کچھ نہ ہو تو وہ بہت مضبوط، سادہ، حقیقی ایمان نجات کے ساتھ خداوند کے گھر میں، خداوند کی کلیسیا میں خدا کے لوگوں کے ساتھ چل رہا. اس کے ساتھ یہ زبردست ٹائٹل لگتا ہے بھائی سوستھنیس. ہیلیلویا. ونڈرفل. سو مسیح میں یہ بھائی پولوس کے ساتھ تھا اور اس لیے اس نے اس کا نام بھی شامل کر لیا. یہ معلوم نہیں کہ یہ وہی سوستھنیس تھا جس کا ذکر نکالیے اعمال 18:17 میں آیا ہے. ذرا 18:17 پڑھ لیجئے. یہ نہیں معلوم کہ یہ وہی سوستھنیس ہے، لیکن یہ پولوس کے ساتھ رہتا تھا. اعمال 18ویں باب کی 17ویں آیت. پھر سب لوگوں نے عبادت خانہ کے سردار، یہ سردار تھا، ہاں سوستھنیس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا، مگر گلیو نے ان باتوں کی کچھ پرواہ نہ کی. آمین. سو یہ لگتا ہے وہی تھا جو سردار بھی تھا، اور پھر خوشخبری کے پھیلاؤ کی خاطر یونانیوں نے سرے عام اس کو مارا تھا. کیسا شرف ہے مسیح کی خاطر. اور غالباً یہ لیڈر پولوس کی وساطت سے بچا تھا، ایمان لایا تھا، اور اب خوشخبری کو پھیلانے میں اس کی مدد کرتا ہے. ہیلیلویا. یہ دیکھیں بھائی سوستھنیس، نہیں نام آ گیا. یہ اس نے نجات پائی تھی، پھر اس لیے یہ بھائی کہلا رہا تھا، یسوع مسیح کا چھوٹا بھائی. اور یسوع مسیح کہ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، خدا کے خاندان کے فرزند یسوع مسیح کے بھائی بن جاتے ہیں. سو یہاں پر اس نے مار کھائی، ایمان لایا،
خوشخبری پھیلانے میں اس نے مدد کی. میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں جو خدمت میں انجیل پھیلانے کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کرتے ہیں. سو آئیے ذرا دیکھیے کہ دوسری آیت, اس خط میں سب سے پہلے انڈر لائن کرنا ہے, آپ نے لکھا ہوا ہے خدا کی کلیسیا جو کرنتھس میں ہے. پڑھ دیجئے ذرا. خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے. آمین آمین. اب اس کو انڈر لائن کیجئے اور لکھیے خدا کی کلیسیا جو کرنتھس میں ہے. کس کی کلیسیا؟ خدا کی کلیسیا کو مخاطب کیا گیا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ کیسے مسائل سے دوچار ہے, کیسی بری حالت ہے اس کی, لیکن پولس اس کو کس قدر, کس روح کے اندر, کس طریقے سے کہتا ہے خدا کی کلیسیا, خدا کی کلیسیا جو کرنتھس میں ہے, اس کو یہ پکارتا ہے. تو یہ بات انتہائی جو ہے وہ حوصلہ افزا ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ خواہ کیسا ہی بد اخلاق ہو, بد کردار کیوں نہ ہو, وہاں خدا کے لوگوں کی کلیسیا قائم ہو سکتی ہے. اب میں نے آپ کو کرنتھس بتایا کہ کس قدر اس کا برا حال تھا اور کس قدر جو ہے اس کو کرنتھیا زمائی کہتے تھے, یعنی ذلت کی زندگی بسر کرنا. وہ شہر تھا جہاں بدکار زناکاری میں بدنام تھا, تو وہاں پر کلیسیا قائم ہے. تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے کہ وہاں پر بھی خدا کی کلیسیا موجود ہو سکتی ہے. سو پولس کرنتھس کی کلیسیا کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی جماعت ہے, انڈر لائن کریں, جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہیں. ہلیلویا. سینٹس, مقدس لوگ, سینٹ پیپل جو ہیں. تو آئیے جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس ہیں, ذرا انڈر لائن کر لو. حالات ویکو کرنتھس دے اور وہاں پر مقدس اور پاک لوگ. اب آپ کی گواہی کیسے ہوتی ہے, آپ کلیسیا کا حصہ کیا بنتے ہیں؟ یہاں پر پاک کیے گئے کو ذرا گول دائرہ لگا لیجیے, انڈر لائن کر لیجیے, ہائی لائٹ کو اپنے ساتھ رکھیے. کا مطلب ہے کہ خدا کے واسطے دنیا سے الگ کیے گئے. کیا آپ خدا کے لیے الگ ہوئے ہیں؟ پاک کیے گئے کا مطلب ہے دنیا, خدا کے واسطے دنیا سے الگ کیے گئے. یہ ان سب کی حیثیت کا بیان ہے جو مسیح کے ہیں. اگر آپ مسیح کے ہیں, آپ دنیا کے کسی شہر, کسی ملک, کسی محلے, کسی بھی جگہ پر ہیں, آپ جب دنیا سے الگ ہوتے ہیں مسیح کی خاطر, تو یہ ہے پاک کیے گئے ہونا. سو اس حیثیت کو جو ہے وہ پاک کیے گئے ہونا کہتے ہیں. سو جہاں تک ان کی عملی حالت کا تعلق ہے, انہیں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے, اب دیکھیں میری بات سنیں, کلیسیا میں آپ جتنے میرے ساتھ ہیں, جتنے لوگ خدا کا کلام سن رہے ہیں, جتنے لوگ کلیسیا میں دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں, آپ پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہیں. یہ تو خداوند نے اب کرنا کیا ہے, ہمیں اس لیے بلایا گیا, ہمیں اس لیے خدا کی کلیسیا کا حصہ بنایا گیا. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پاک زندگی گزاریں. اینو ہے کہ خداوند نے پاک کرنے لیے بلا لیتا, خداوند نے اپنے خود نہ پاک کر دیتا اور ہن اسی پاک زندگی نہ گزاری. اب آپ نے اور میں نے ذمہ داری بنتی ہے کہ جب یسوع نے اپنے خون سے ہمیں دھویا ہے تو ہمیں پھر پاک زندگی گزارنی چاہیے. بعض لوگ اس بات پر مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی پاک کرنا خدا کے فضل کا کام ہے, جس سے انسان کی گناہ کی فطرت کا کلا کما ہو جاتا ہے. یہ آیت ایسی تعلیم کی نفی کرتی ہے. جہاں تک عملی پاکیزگی کا تعلق ہے, کرنتھس کے مسیحی ہرگز وہ نہ تھے. اب دیکھیں, خدا نے انہیں پاک ضرور کیا تھا, خدا نے انہیں پاک ہونے کے لیے بلایا تھا اور پاک کیے گئے تھے وہ, لیکن وہ پاک زندگی نہیں گزارتے تھے, وہ عمل نہیں پاکیزگی کی زندگی پر کرتے تھے. آج بھی کلیسیاں موجود ہیں, چرچ موجود ہے, ایماندار موجود ہیں, خدام موجود ہیں, لیکن پاک کیے ہوئے ہیں, مقدس لوگ ہیں, لیکن پاک زندگی نہیں گزارتے, پاکیزگی پر عمل نہیں کرتے. وہ اپنی آنکھوں کا دیکھنے کا, بولنے کا, سننے کا اور اپنی زندگی پر اس طرح چلتے نہیں ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کرنتھس کی کلیسیا ہے. آج کلیسیا پاک کیے گئے ہوئے لوگ ہیں, کلیسیا مقدس لوگ ہیں, کلیسیا خداوند کا بدن ہے, لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ کلیسیا پاکیزگی پر عمل نہیں کرتے. پاک تو کیے گئے ہیں, مقدس تو کیے گئے ہیں, خدا کے تو لوگ ہیں, خداوند کی کلیسیا, کرنتھس کی کلیسیا خداوند کی کلیسیا, خدا کے لوگ ہیں, لیکن وہ جو ہے
जहाँ तक अमली पाकीज़गी का ताल्लुक था, कुरिन्थस के मसीह हरगिज़ वो ना थे जो उनको होना चाहिए था, लेकिन ये हकीकत बहरहाल मौजूद थी कि हैसियत के लिहाज से खुदा ने उनको पाक किया था। आज देखिए, हैसियत के लिहाज से मैं पाक हूँ, आप जितने दुआ में मौजूद हैं आप पाक हैं, आप मुकद्दस हैं, आप बुलाए गए हैं, आप जितने मौजूद। लेकिन क्या हम पाक तो हैं हैसियत के लिहाज से, लेकिन क्या हम पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम पाकीज़गी पर अमल कर रहे हैं? सो मुकद्दसीन होने के एतबार से वो एक अजीम रफ़ाकत के अराकीन थे। ये रफ़ाकत उन लोगों की है, अंडरलाइन करें, पढ़ लीजिए, जो मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। लिखा हुआ है, जो मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। चर्च सानू पता कि ये हमें खुदा ने मुकद्दस किया, हमारी हैसियत मुकद्दस है, पाक लोग हैं, खुदा की कलीसिया है और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारा बुलावा मुकद्दस होने के लिए, खुदा पाक है, यीशु पाक है, पाक रूह पाक है, और चाहिए कि हम भी पाक हों। एक हवाला मुझे बड़ा पसंद है, पहला यूहन्ना 3:3 लिखा है, अगर तुम्हें ये उम्मीद है तो जिस तरह खुदा पाक है तुसी भी फिर पाक हो। ऐनू है कि यीशु ने खून दे दिता सी पाक हो गए, हाँ हम पाक हो गए, लेकिन क्या हम पाकीज़गी में चल रहे हैं? इसको जरा देखिए। और उनकी भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं, अंडरलाइन करें, और हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं, इसको भी अंडरलाइन करें। हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। अगरचे इस खत की तालीमात में पहले कुरिन्थस के मुकद्दसीन को मुखातिब किया गया, लेकिन ये आलमी रफाकत में शामिल उन सारे लोगों के लिए है जो मसीह की खुदावंदियत को तस्लीम करते हैं। पहले की लिखा है, जो हर जगह और हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हर जगह की है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट। मतलब देखें, आज हम मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये कलीसिया चर्च के लोग हैं, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया जो कोई खुदावंद यीशु का नाम लेते हैं, किसी भी जगह पर हैं, उन सबको मुकद्दसीन जो है वो मुखातिब किया गया है। हालेलुया। आलमी कलीसिया, आलमगीर कलीसिया, पूरी दुनिया में जो यीशु का नाम लेता है, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता है, वो मुकद्दसीन उन्हें कहा गया है। सो आए, हमने 2 आयात तक देखा है, और आज चूंकि हमने इसके तारुफ को भी शामिल किया और हमने 2 आयात देखी है, आए जल्दी से जरा तीसरी आयत देखते हैं, फिर कल से हम चौथी आयत देखेंगे। एक खास ढंग है तीसरी आयत में, कुरिन्थियों का पहला खत मसीह की खुदावंदियत का खत है, और बहुत से इनफरादी और जमायती जो है मसाइल पर बहस करते हुए पौलुस अपने कायरीन को मुसलसल याद दिलाता है, मसीह खुदावंद है, मसीह खुदावंद है। लिखा हुआ है, पढ़ें जरा। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आमीन। और जो कुछ भी हम करते हैं वो इस अजीम सच्चाई की तस्दीक किया जाना चाहिए कि मसीह खुदावंद है। सो आयत 3 में पौलुस का मखसूस सलाम दर्ज है, अंडरलाइन करें, फजल और इत्मीनान। अच्छा, ये याद रखना, मसीह जो है वो खुदावंद है। हालेलुया। तो इसको साथ साथ हम सीखेंगे। तो फजल और इत्मीनान जो है पूरी खुशखबरी का खुलासा है। खुदा का फजल, अंडरलाइन करें, हर बरकत का चश्मा है, और इत्मीनान मसीह के फजल को कबूल करने का नतीजा है। ये अजीम बरकतें, अंडरलाइन करें, हमारे बाप खुदा एक और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिलती है। हालेलुया। अगर आप फजल चाहते हैं, अगर आप इत्मीनान चाहते हैं, तो ये हमारे बाप और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिलती है, उंज नहीं है मिलती हैं। सो पौलुस खुदावंद यीशु और हमारे बाप खुदा का बयान एक ही सांस में करने से नहीं हिचकिचाता। अब उसकी वजह सुने क्यों। एक ही साथ करने से नहीं हिचकिचाता। खुदावंद यीशु और हमारे बाप। नए अहदनामे में ऐसी सैकड़ों तरकीब हैं जिनमें खुदावंद यीशु के खुदा बाप के बराबर होने का मफहूम पाया जाता है। खुदावंद यीशु के खुदा बाप के बराबर होने का मफहूम पाया जाता है। जैसे कि लिखा मसीह खुदावंद, और जैसे कि लिखा खुदा, हमारे खुदा बाप और मसीह यीशु का। आए अपने सर को झुकाए, अपनी आंखें बंद करें
اپنے خداوند کی شکر گزاری کرے اور سارا عزت جلال اپنے خداوند کو دے. بنش کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے. آج کے خط کو خداوند کے فضل سے ہم نے شروع کیا ہے آپ کے لیے, آپ کے گھرانے کے لیے, جتنے کلیسیا میں موجود ہے, جتنوں کی پریئر ریکویسٹ ہے ان کے لیے, جنہوں نے فون پر جو اب اپنی پریئر ریکویسٹ دینا چاہتے ہیں اب وہ لکھے. اب ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور آج کے دن کو بھی بلیس کریں گے. آئیں خدا کی شکر گزاری کریں. ہاللویا ہاللویا. تھینک یو جیسس. تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے فضل اور تیرے رحم اور تیرے طرز کے لیے, تیرے اطمینان کے لیے خداوند خدا. تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے فضل کے لیے خداوند خدا, جو تیرا فضل ہماری زندگیوں کے لیے کافی ہے. اے خداوند اس فضل کو ہم مانگتے ہیں. اے خداوند خدا تو اپنے جلال قوت قدرت کو ہماری زندگیوں پر نازل کر. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. قدوس ہے مہربان زندہ خدا, میں تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کرتی تیرے فضل اور تیرے رحم کے لیے, تیرے طرز کے لیے, تیرے پاک روح کے لیے, تیرے روح القدس کے لیے خداوند خدا, جو ہماری مدد اور ہماری رہنمائی کرتا, ہمیں دعا کرنا سکھاتا, ہمارا چال چلن درست کرتا. اے خداوند خدا ہمیں حکمت دیتا, ہمیں دنائی دیتا. اے خداوند خدا اس روح القدس کے لیے, اے خداوند خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. اے خداوند خدا ہم کچھ نہیں, ہم خاکسار ہیں, ہم نکمے ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم خالی برتن ہیں, لیکن اے خداوند خدا تو اپنے پاک روح کو, اپنے روح القدس کو ہماری زندگیوں پر انڈیل. اے خداوند خدا تیرا روح القدس ہماری زندگیوں پر رہنمائی کرے. اے خداوند خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. ہم تیری برکت چاہتے ہیں, ہم تیرا رحم چاہتے ہیں, ہم تیرا طرز چاہتے ہیں. اے خداوند خدا میں کلیسیا کے لیے تیری حضوری میں اے خداوند دعا کرتی ہوں, کلیسیا کے ہر ایک گھرانے کے لیے, ہر ایک زندگی کے لیے. اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں. جو کلیسیا میں بیمار ہیں ان کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے. بہن رخسانہ کے لیے اے خداوند خدا تیری برکت چاہتی ہوں, اسے شفا اور تندرستی دے. اے خداوند تیری برکت آ کر ٹھہرے, تیرا مسا آ کر ٹھہرے, تیرا روح القدس گہرے طور پر اس کی زندگی پر جنبش کرے, اس کے گھرانے پر جنبش کرے. تیری برکت آ کر ٹھہرے, تیرا مسا آ کر ٹھہرے, تیرا پاک روح آ کر ٹھہرے, تیری حکمت آ کر ٹھہرے, تیرا جلال آ کر ٹھہرے. کلیسیا میں جو کوئی بیمار ہے اس کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے. اے خداوند بے اولاد جوڑوں پر, اے خداوند بہن بھائیوں پر جنہوں نے دعائیں ریکویسٹیں دی ہیں ان پر تیری برکت آئے. اے خداوند میں تیرا پاک لہو چاہتی ہوں, اولاد تیری طرف سے میراث ہے. اے خداوند خدا میں ان کے لیے تیری بلیسنگ چاہتی ہوں, تیری برکت آ کر ٹھہرے. تیری شکر گزاری کرتی ہوں. میں کلیسیا کو اے خداوند تیرے پاک ہاتھوں میں دیتی ہوں تاکہ یہ کلیسیا تیری حضوری میں جھکنے والی ہو. اے خداوند دعا کرنے والی ہو, روزے رکھنے والی ہو, تیری حضوری میں پڑھنے والی ہو, تیری آمد کے لیے تیار ہو. اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں آج کے دن کے لیے اور اس لمحات کے لیے. اے رب الافواج میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. اے خداوند تو ہمیں حکمت دنائی برکت عطا کر. اے خداوند جن بچوں کے ایگزامز ہیں ان کے لیے میں تیری برکت چاہتی ہوں, ان کے وہ دنیا کی انتہا تک اے خداوند ہر ایگزام میں کامیاب کر. اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں, سبت پر تیری برکت آئے. اے خداوند تیرا پاک لہو چاہتی ہوں. اے خداوند خدا تیری برکت آئے. اے خداوند تیرے بندہ پر, اے خداوند جب وہ کراچی کے لیے خداوند تیری خدمت کے لیے جاتے ہیں, اے خداوند تو اپنے جلال قوت قدرت کو نازل کر, اپنے بندہ کے ساتھ ہو. اے خداوند اسے کلام کے گہرے بھید اس کی زندگی میں کھول, اسے اپنے جلال قوت قدرت میں استعمال کر. اے خداوند خدا جتنی زندگیاں تیرے کلام کو سنتی ہیں ان کی زندگیوں پر اے خداوند تیرے پاک روح کی آگ آئے. اے خداوند وہ نجات پائیں. اے خداوند ان کی زندگیوں میں گہرے طور پر کام ہو. اے خداوند معجزات ہو, لوگ شفا پائے, بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہو. اے خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے, اے اپنے کلام
कलाम मसा की के कुदरत सबब से से बंधन उन टूटे, जिंदगियों से जुए कलाम कर। शैतान ऐ के खुदावन नापाक तेरी में बरकत शुद्ध आकर फेल हो। ठहरे, तेरा मसा तेरी हालेलुया, कुदरत आकर ठहरे, तेरी बरकत आकर ठहरे। आज पूरे दिन को ऐ खुदावन खुदा हम तेरे पाक लहू में डीप करते हैं। Yes, ऐ खुदावन Lord, जो yes, कुछ करे, Lord, जो yes, कुछ सोचे, Lord, तेरी yes, रूह Lord. और तेरी इबार रबा हदायत बाबा से करे। रबा रबा अपने रबा फजल रबा को रबा। हमारी जिंदगियों पर उंडेल। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ हर एक बात के लिए। Jesus, ऐ खुदावन जो तू Jesus, हमारी Jesus. जिंदगियों पर नाजिल करता है, हर एक बात के लिए, बरकतों के लिए, नेमतों के लिए। ऐ खुदावन खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ हर एक बात के लिए जो तू हमारी जिंदगियों पर नाजिल करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी Yes, करते हैं। Lord, हम yes, सबों को Lord, छू yes, और अपने Lord, जलाल yes, में Lord. हमें बढ़ने मसा, का फजल हजूरी, अता कर। बरकत, रूहुल कुद्स माफी, को नाजिल तेरे कर। खून तेरी की बरकत कुदरत, चाहते हैं। तू तेरा छू मसा, और पाक तेरा कर। यीशु के शुक्र। नाम से हालेलुया। ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, आए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को तू हमारे कर्ज हम माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफाकत, शराकत, दुनिया के तमाम मुकद्दसीन हाजिर जमायत, घर खानदान, जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होते रहे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड।